अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पनामा लीक्स पर उठने वाला तूफान आज थम गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए मुमकिना जुडिशल कमीशन के लिए TORs पेश करने का हुक्म दे दिया। कोर्ट का कहना है कि अगर दोनों जमातें TORs पर मुत्तफिक नहीं हुई तो कोर्ट खुद TORs बना लेगी। अगली कुछ दिनों के अंदर हम देखेंगे कि क्या होगा। 3 नवंबर को बहरहाल अगली समाअत है। मुझे आज इतनी खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि परसों से नवाज शरीफ की तलाशी शुरू होगी। कल 2 बजे सारों को मैं कह रहा हूं कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कल परेड ग्राउंड पे पहुंचो। क्या ये वाकई इमरान खान की जीत है या जिस तरह आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा ये एक और यू टर्न है, ये देखना अभी बाकी है। और हमने ये भी देखना है कि ताहम चौधरी निसार कहते हैं कि ना ही ये जीत है ना ही ये हार है, ये जमहूरियत की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है। तो सवाल ये उठता है कि सियासी कारकुनों की पकड़ धकड़ और शेलिंग करने से क्या हुकूमत ने अपना सियासी कद घटा लिया है, और क्या इमरान खान के इस फैसले ने इनकी एहतजाजी साथी शेख रशीद समेत किस किस को कितना मायूस किया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे मोतबर पैनल में मौजूद हैं वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुसद्दिक मलिक साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान साहब, हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से भी हम बात करेंगे कि कल वो इमरान खान साहब के साथ उनके इस यौम तशक्कुर में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। सबसे पहले अली मोहम्मद साहब ये बताइए कि हमें, चूंकि हम ट्वीट्स को भी देखते हैं, हमारा प्रोग्राम सोशल मीडिया से भी जुड़ा हुआ है, तो एक ट्वीट आई है और वो ये कहते हैं आसिफ साहब कि ये साफ साफ फेस सेविंग है। अगर इमरान खान के साथ हजारों लोग होते तो वो कभी भी धरना ख़त्म ना करते। सच या गलत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपका जी बहुत शुक्रिया मिस जहांगीर, और उसके बाद आपने वो पत्नी किसी की ट्वीट का हवाला दिया जिसने कोई खान साहब के बारे में, कौन है वो? आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा। अच्छा, किसी बड़ी शख्सियत की बेटी हैं या कोई अपना खुद की मकाम बनाया है? तो मैं उनका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह के बाद अपनी मेहनत से इधर पहुँचा हूँ। देखें, आज मैं समझता हूँ इस मुल्क में जो है हक की जीत हुई है। मैं समझता हूँ कि जो बात हम करते थे वो बात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम की है कि हाँ, इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिस बात की हमें फ़िक्र थी वो ये थी कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, क्योंकि अदालत जब बैठती है वो एज ए कोर्ट ऑफ लॉ, और आप समझती हैं चीज़ों को, कोर्ट ऑफ लॉ बैठती है, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, जिसका इजहार आज चीफ जस्टिस साहब ने किया भी। लेकिन जब ये बात उस तरफ गई कि हम अपनी निगरानी में एक कमीशन बनाएंगे और वो फिर हमें रिपोर्ट करेगी और उसको सिटिंग जज जो हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हेड करेंगे, उसके बाद जब डिस्कशन हुई खान साहब ने फैसला किया, हम उसके बाद ब्रेक में गए, खान साहब के साथ बैठे और उन्होंने फिर फैसला किया कि नहीं, अब ये ठीक है, कमीशन अगर इन्वेस्टिगेशन करती है, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कह दिया कि अगर आप नहीं एग्री करते फिर हम बनाएंगे, मैं समझता हूँ हमने फुली सबमिट किया है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बात की कि जब आपने सबमिट किया है तो अब हम, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी कि जो पार्टीज ने एक हार्ड लाइन पोजीशन ली थी, तो कोर्ट में ये बात हुई कि आप थोड़ा सा बैक ऑफ करें उससे। उस बात को भी मानते हुए खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट की इस बात को इज्जत दी है, और खान साहब ने ये बात की कि ठीक है, हम कल का अपना जो धरना एहतजाज है उसको मुअख्खर करते हैं। तशक्कुर इसलिए कि कौम एक हिजान की कैफियत में थी, हम एक मूवमेंट में थे, और मूवमेंट का रिजल्ट ये निकल आया कि जब हम बात करते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं या तो रिजाइन करें या एहतसाब के सामने अपने आप को वो पेश कर लें। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो एहतसाब का जो एक कमीशन अभी इंशाल्लाह बनेगा, उससे बेहतर फोरम शायद और कोई नहीं। मगर यौम तशक्कुर एक ही दिन का होगा ना, इससे ज्यादा नहीं आप करेंगे? तो आप क्या समझते हैं हम सजदों में ही गिर रहे हैं? नहीं, आप लोगों से पूछना जरूरी होता है कि कितने दिनों का होगा। अच्छा मुसद्दिक साहब, अगर आपकी इजाजत हो, मैं PMLQ के इस वक्त कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामिल अली आगा साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब जो यौम तशक्कुर बना रहे हैं, आपने तो कुछ बहुत सारे प्रेपरेशंस की हुई थी, चौधरी परवेज लाई से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम बहुत हजारों में लोग लेके आएंगे, तो अब क्या यौम तशक्कुर में इनका साथ देंगे, इनके साथ शामिल होंगे? लेकिन ये यौम तशक्कुर जो बना रहे हैं, इसके लिए हमारे साथ इन्होंने कोई कंसल्टेशन नहीं की। ये इनका अपना इवेंट है, ये वो कर रहे हैं। लेकिन जो कल का इवेंट था, जो अपना धरने का इवेंट था, उसके अंदर हम फुली तौर पे इन्वॉल्व थे।
ہمارے کانکن آج جو چودھری پروین لائی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کارکن موجود تھے. ہمارے لوگ تو پیدل آ رہے تھے. نہیں، آپ نے جو ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے، جس طرح علی محمد صاحب کہہ رہے ہیں، اور اب وہ معاملات کورٹ کے اندر چلا گیا ہے، کورٹ میں حل ہوگا. جو ان کا فیصلہ ہے کہ ٹھیک ہے they've called off the دھرنا سر، اب تو یہ ایک وکٹری جسے کہتے ہیں نا وکٹری سیلیبریشن ہوگی پریڈ گراؤنڈ میں کل. یہ ان کا فیصلہ ہے نا، ہمارے ساتھ تو کنسلٹیشن نہیں کی. اگر ہمارے ساتھ کنسلٹیشن کرتے اور فیصلہ کرتے تو ہم اپنا موقع بیان کرتے اور ہم بتاتے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوا. اگر یہ سب کچھ ہونا ہی تھا تو 7 مہینے پہلے آپ نے کیوں نہیں کر دیا؟ جوڈیشل کمیشن تو یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی تھی کہ آپ بنا دیں. پہلے 7 مہینے آپ نہیں کچھ کر پائے، اب جبکہ انہوں نے دباؤ ڈالا تو آپ نے کر دیا. ایسا نہیں ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم پچھلے 2 مہینے سے بار بار آپ کے پروگرام میں بھی آ کر ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے اندر آپ کی ریٹ فائل ہو گئی ہے اور ایڈمٹ ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کو پر پروسیڈ کریں گے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کی مینٹینیبلٹی جو ان کا قانونی حق ہے اس کو چیلنج نہیں کریں گے، جو کہ وزیر اعظم صاحب نے بارہا کہا کہ اگر کوئی ریزنیبل فریم ورک بنتا ہے تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کروں گا، اپنے خاندان کو پیش کروں گا، مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. تو پھر آپ کس چیز کے لیے دھرنے دے رہے ہیں؟ تو آج وہی ہوا. میں پچھلے بھی کوئی 10 پروگرامز کے اندر یہ بات کر چکا ہوں. TORs کے اوپر آپ لوگوں کا کوئی کنسنسس بلڈ نہیں ہوا نا. وہ بھی نہیں ہو رہا نا. تو اب جو سپریم کورٹ ہے اس نے کہہ دیا کہ اگر آپ دونوں کا کنسنسس نہیں ہے، جو نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے TORs بنائیں گے. کوئی حرج نہیں نا. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی جو ہم نے جو خط لکھا تھا اس کے اندر پہلے ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا، وہ جب اس پہ راضی نہیں ہوئی اپوزیشن تو پھر چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا، اس پہ TORs کے اوپر وہ بھی راضی نہیں ہوئے، اپوزیشن بھی راضی نہیں ہوئی، تو پھر ہم نے اپنے تئیں جو بھی ان کے تحفظات تھے ان کو طے کر کے ایک نیا قانون جو ہے وہ پیش کیا تھا اسمبلی کے اندر، جس کے اوپر تحفظات تھے اپوزیشن کو. ہمارا موقف یہ تھا کہ نہیں، آپ پرائم منسٹر، کوئی قانون ایسا نہیں بنتا جو کسی کے نام سے بنے. ایک قانون بنتا ہے جس میں سب لوگ جاتے ہیں اور اس کے اندر پرائم منسٹر کا خاندان سب سے پہلے جائے گا. لیکن اس بات کے اوپر کافی لے دے کے بعد کوئی اگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا. تو ہم بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے، اگر آپس میں اگریمنٹ نہیں بھی ہو رہا تو اس کے 2 طریقہ کار ہیں جمہوری. ایک تو یہ ہے کہ ایک جوائنٹ سیشن کے اندر کون سا قانون پاس ہوتا ہے وہ ایک جمہوری طریقہ کار ہے، آئینی طریقہ کار ہے، تو اس میں طے ہو جائے گا کہ کون سے قانون کے تحت آگے بڑھنا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے ایک، ہم بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں جاتے سپریم کورٹ کے اندر، کیونکہ ہم تو نہیں جا سکتے، ہمارے اوپر تو آپ مقدمہ دائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب عدالت نے کہہ دیا کہ ہاں مقدمہ دائر ہو گیا، ہم اس کی سماعت کریں گے، اور ہم نے کہا ہم اس کو چیلنج نہیں کریں گے، مینٹینیبلٹی نہیں چیلنج کریں گے، تو پھر یہ دھرنا کس چیز کا ہو رہا ہے؟ لیکن چلیں، نہیں دیکھیں، ان کو میں نے ٹویٹ پڑھ کے سنائی تو ان کے فیور میں بھی ایک آئی ہے حمید وزیرستان سے. یہ کہتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے، کیونکہ عمران خان لاک ڈاؤن کا اعلان نہ کرتے تو سپریم کورٹ دلچسپی نہ لیتی، تو یہ اچھا فیصلہ ہے کہ کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے. دیکھیے منیزہ، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کی بات میں مان لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی بندہ جو 5، 10، 15 ہزار لوگ لے کے سڑک کے اوپر آ جائے، وہ قانون اور آئین جو ہے اس کو پامال کر سکتا ہے، اور ریاست کو پامال ہونا چاہیے. پاکستان کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی بندہ تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر کوئی بھی شخص اگر آ جائے، اور بھی تو لوگوں کا قانونی آئینی حق ہے احتجاج کا، وہ صرف ان کا تو نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ 15-20 ہزار لوگ لے کر آتے ہیں، کوئی اور 30 ہزار لوگ لے کر آ جاتا ہے کسی اور بھی حکومت کے اندر، تو یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے نا، جہاں پہ جو شخص آ جائے گا سڑک کے اوپر تو آئین بھی ختم ہو جائے گا اور حکومت بھی ختم ہو جائے گی. آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مگر ہمیں یاد ہے ذرا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دوسری حکومت تھی، تو میاں نواز شریف صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی کیا. نہیں، ضرور کیا تھا. میں نے اسی وجہ سے میمو کیس بھی ہمیں یاد ہے. آپ کا طنز بجائے جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بھی طنز بجائے اور آپ کا بھی طنز بجائے. اب ذرا مجھے اجازت دیجئے. دیکھیے، پہلے بھی انہوں نے پورے ملک کے اندر ملک گیر چلائے ہیں، دھرنے دیے ہیں اور اپنے جلسے کیے ہیں. ہر جگہ پہ نہ صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے بلکہ ان کو تحفظ بھی فراہم کیا گیا، اور بعض جگہوں کے اوپر تو ہیلی پیڈ لینڈ کرنے کے لیے دیواریں توڑی گئیں اور دوبارہ سے بنائی گئیں.
اب بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے ملک کو بند کر دینا ہے یا شہر کو دارالخلافے کو بند کر دینا ہے، اور اس سے پہلے آپ دیکھ چکی ہیں کہ کیا ہوتا رہا ہے، پہلے کہا ہم یہاں تک آئیں گے، ریڈ زون میں نہیں آئیں گے، پھر ریڈ زون میں آئے، پھر کہا ڈی بلاک میں نہیں جائیں گے، پھر کہا ڈی بلاک میں جائیں گے، پھر کہا حملہ نہیں کریں گے، پھر پارلیمنٹ پہ بھی حملہ ہو گیا، پھر سیکریٹریٹ پہ بھی حملہ ہو گیا، پھر پی ٹی وی پہ بھی حملہ ہو گیا. تو جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں تو لیکن اس وقت میں بھی آپ کیونکہ کچھ مصرے پیش کر رہی ہیں تو میں ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جو اس بات کو سمرائز کرے گا کہ کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں دور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. تو یہ دیر آئے درست آئے تو یہ راستہ کس کا. اچھا اب علی صاحب کی جانب آ جاتے ہیں. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بات کر لی. آپ نے بات کی. میں بحیثیت پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا سوچنا بھی مجھے تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک کیس میں دلچسپی لینے کے لیے آپ کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں میں اس ٹویٹ کی سوچ سے ایگری نہیں کرتا. وہ جو ہماری موومنٹ تھی وہ سپریم کورٹ خدا نخواستہ ان سے اٹیچ نہیں تھی. وہ گورنمنٹ آف پاکستان میاں صاحب اور ان کی جماعت اور ان کی جتنے بھی ذیلی ادارے ہیں ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس سوچ سے میں ایگری نہیں کرتا کیونکہ ہماری لاک ڈاؤن سے پہلے ہی وہ کیس کو ایڈمٹ کر چکے تھے. اچھا ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں جو آج چودھری نثار صاحب نے کہا اور انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، پرویز کھٹک صاحب کے جو رول کے بارے میں انہوں نے بات کی اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ذرا وہ جو ساؤنڈ بائٹ ہے پلیز وہ پلے کریے. پرویز کھٹک کو صوبائی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہے، یہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. آپ کو کس نے طاقت دی ہے کہ وفاق سے آپ لاؤ لشکر سمیت آئیں؟ اور لاؤ لشکر کی بات ہوتی ہے تو وفاق کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. علی صاحب یہ بتائیے کہ پہلے بھی ہم نے کرینز دیکھے تھے، 2014 میں بھی دیکھے تھے. میں نے تو کبھی پروٹیسٹ نہیں دیکھا. میں نے دنیا بھر میں رپورٹنگ کی ہے جب پروٹیسٹرز جو ہیں وہ لفٹرز اور کرینز لے کے آ جاتے ہیں. آپ شاید تحریر چوک میں نہیں تھی، بہرحال تحریر اسکوائر پروٹیسٹرز خود نہیں لے کے آئے تھے. اچھا میں عرض کروں، دیکھیں چودھری نثار علی خان صاحب نے بات کی، جو پازیٹیو بات کی اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن چونکہ ان کا نام نثار ہے چودھری صاحب کا تو اس کے حوالے سے میں ایک شعر اگر آپ کی اجازت ہو، چونکہ ڈاکٹر صاحب نے شعر کا ماحول چھیڑ دیا ہے، یہ کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم جہاں بچا کے چلے. جمہوریت کی باتیں چودھری نثار علی خان صاحب رہنے دیں. ہم نے دیکھ لیا جو خواتین کے ساتھ ہوا، ہم نے دیکھ لیا جو آپ نے عمران خان صاحب کو کربلا کی ایک مثال قائم کر کے ادھر محصور کر دیا، پولیس ڈال دی، کھانا روکا، پانی روکا. ہم نے دیکھا جو آپ نے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کل رات کیا. ہم نے دیکھا جو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں کل یہاں پہ آ کے رات گزاری. لیکن پھر بھی میں قربان جاؤں اس وزیر اعلیٰ کے کہ اس نے میرا فخر سر فخر سے بلند کر دیا. محاذرائی کی کیفیت نہیں پیدا کر دی وفاق اور صوبے کے درمیان. جب پنجاب سے شیلنگ ہوئی، دیکھیں پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور یہاں پہ جو خورشید شاہ صاحب نے بات کی تھی کہ فیڈریشن، اور بیرسٹر اعتزاز صاحب نے بھی کی تھی کہ کل شہباز شریف صاحب کے اور میاں صاحب کے اس عمل سے فیڈریشن کو زخم پہنچا. دیکھیں جب پرویز کھٹک صاحب آئے اپنا ادھر ثوابی کو، راب لوگ تو لمحہ بلمحہ دیکھ رہے تھے، ثوابی سے جب وہ نکلنے جا رہے تھے، جب ان کو جہاں روکا گیا، انٹرسیپٹ کیا گیا، وہاں ہمارے جو منسٹر ہیں مشتاق غنی صاحب اور عاطف خان صاحب اور یہ لوگ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم آگے جانا چاہتے ہیں. وہیں سے شیلنگ سٹارٹ ہو گئی. لیکن میں قربان جاؤں پرویز کھٹک کے کہ پنجاب سے یہ شیلنگ کا تحفہ آیا، لیکن میں پشاور جا کے پھر بھی یہی بات کی کہ پاکستان زندہ باد. اور میں یہ بات کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب آپ نے تو میرے وزیر اعلیٰ پہ شیلنگ کی، ان کو محصور کیا، ڈنڈے برسائے، لیکن آپ پشاور آئیے گا، میں انشاءاللہ شہباز شریف صاحب آپ کو چائے پلاؤں گا. چلیں آپ چائے ضرور پلائیے گا، مگر ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس طرح جو ہے وہ کرینز لے کے نہیں جائیں گے، اور جو محاذرائی ہوئی ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھی ہے وہ پھر سے نہیں ہوگی پاکستان کے اندر. ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کل جو ہم نے ایک محاذرائی دیکھی، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے جس طرح کرینز لے کے آئے اور وہ اس کے اوپر ان کی جس طرح شیلنگ ہوئی، اور کل ہی رانا افضل صاحب ہمارے پروگرام کے اندر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو وزیر اعلیٰ والا پروٹوکول نہیں دیں گے، جس طرح وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں اس طرح کا پروٹوکول دیں گے. اس سے جو ایک تلخی ہوئی ہے ایک چھوٹے صوبے اور فیڈریشن کے درمیان، یہ تو بڑی آپ کو افیکٹ کرے گی جا کے آگے. میں دیکھیے ہمارے لیے جو تھی نا آپشنز بڑی مشکل ہو گئی ہوئی تھیں. ہمارے پاس دو آپشنز رہ گئی تھیں. ایک آپشن تو یہ تھی کہ ہم یہ
لوگوں کی تھوڑا سا کنٹینر ونٹینر لگا کے کوشش یہ کریں کہ لوگ یہاں پہ نہ آئیں، جتھے نہ آئیں یا جتھوں کی شکل کے اندر نہ آئیں. اور دوسری ہمارے پاس آپشن وہی تھی جو پہلے ہو چکا تھا کہ اگر یہاں پر 20-30 ہزار لوگ آ جاتے ہیں اور وہ سرکاری، جیسے کہ کہا گیا تھا کہ ہم شٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور پہلے آپ اس کے دیکھ چکے ہیں، مجھے اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کیونکہ یہ اچھا دن ہے، آج مبارک دن ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کے اندر پرانی کو تلخی والی بات کی جائے. لیکن اگر 20-30 ہزار لوگ دوبارہ سے فیصلہ کرتے پہلے کی طرح کہ انہوں نے کسی اسمبلی کو یا پرائم منسٹر ہاؤس کو یا پرائم منسٹر آفس پہ قبضہ کرنا ہے، تو پھر آپ کے پاس صرف ایک آپشن رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو کہیں کہ آپ شدید ترین رد عمل کریں اور ان کو پسپائی پہ مجبور کریں، جس کے نتیجے کے اندر بے شمار لوگ جو تھے ان کا خون بہ جانے کا. جی تو ہماری جو کوشش تھی اس مرتبہ وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے ہم نے کچھ یہ کنٹینر بھی لگائے، آنسو گیس کا بھی استعمال کیا، لیکن قتل و غارت کیے بغیر ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اس جگہ تک نہ پہنچیں جہاں پہ پرووکیشن اس سطح کی ہو جائے کہ قتل و غارت کی نوبت. ٹھیک ہے، تو آپ نے پریونٹیو جو ہے وہ ڈیسیجنز لی. اس وقت ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب، بات ہو رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کے احتساب کی، مگر ہاؤ کلوز از میاں صاحب ریئلی ٹو اکاؤنٹیبلٹی؟ اس لیے چونکہ ہم نے جن قانون دانوں کے ساتھ بات کی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کافی عرصے تک چل سکتا ہے، کافی عرصے تک لٹک سکتا ہے. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر یہ جوڈیشل کمیشن ٹی او آرز اپنے مرضی کی بنا بھی لیتی ہے تو کتنا ٹائم لگے گا ان کو یہ پروف کرنے میں کہ میاں صاحب نے کرپشن کے اندر ملوث ہیں کہ نہیں؟ اور برڈن آف پروف کیا میاں صاحب کے اوپر ہوگا یا کہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں جو پرائم منسٹر کے نیچے آتے ہیں ان کے اوپر ہوگا؟ دیکھیں، یہی اس میں بنیادی نقطہ ہے کہ جو برڈن آف پروف یا بارِ ثبوت ہے وہ کس پہ ڈالا جاتا ہے. وہ الزام لگانے والوں پہ ڈالا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جائیے ثبوت لے کر آئیے کہ یہ پراپرٹیاں غلط طریقے سے خریدی گئیں، کب خریدی گئیں، تمام بات کو آپ ثابت کیجئے ثبوت کے ذریعے. اگر تو بارِ ثبوت پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی یا دیگر لوگ جو درخواستیں لے کر گئے ہیں ان پر ڈالا جاتا ہے تو پھر تو بات بہت طویل ہو جائے گی، کیونکہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ پینما جائیں، وہاں کی جو رازداری کے قوانین ہیں ان کو کسی طرح سے پھلانگیں اور وہاں سے حتمی نوعیت کا کوئی ثبوت لے کر آئیں. لیکن اگر بارِ ثبوت ڈال دیا جاتا ہے وزیر اعظم صاحب کے خانوادے پہ، انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ جو پراپرٹیاں آپ نے لیں، اگر آپ نے لیں، وہ کس طرح سے لیں اور وہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ معلومات ہمیں فراہم کریں. اگر سپریم کورٹ اس قسم کا کوئی راستہ اپناتا ہے تو پھر معاملہ جلدی واضح ہو سکتا ہے. جو بھی کوئی حالات ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے. کتنی جلدی آپ کا what's your assessment? weeks, months, کتنی جلدی؟ اگر تو یہ جو پہلا راستہ ہے کہ الزام لگانے والوں کو کہا جائے کہ آپ ثبوت لائیں، پھر تو بات مہینوں اور سالوں تک جا سکتی ہے. لیکن دوسرا راستہ اگر اپنایا جاتا ہے جو کہ قانونی طور پہ بہت ایک غیر معمولی بات ہوگی، عام طور پہ بارِ ثبوت جو ہے اس پہ نہیں ہوتا جس کو اپنی صفائی پیش کرنا ہو، وہ اس پہ ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے. بالکل. اگر لیکن وہ دوسرا راستہ اپناتے ہیں اور اس صورت میں کوئی دستاویزات سامنے رکھ دی جاتی ہیں پھر تو معاملہ جلدی حل ہو سکتا ہے. مگر سلمان صاحب یہ بتائیے کہ تحقیقات کس نے کرنی ہے؟ آفٹر آل تحقیقات نیب نے کرنی ہے، ایف بی آر نے کرنی ہے. تحقیقات بھی تو تب ضروری ہوں گی اگر جن پہ الزام لگایا گیا ہے وہ خود کوئی صفائی پیش نہیں کرتے یا ان کو صفائی پیش کرنے کو نہیں کہا جاتا. اگر وہ خود آ کے صفائی پیش کر دیتے ہیں، ایسی مثال ہے آپ کا کوئی فلیٹ ہو، میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے کیسے خریدا اور آپ سامنے لا کر سیل ڈیڈ اور بینک سٹیٹمنٹ رکھتے ہیں تو پھر تو تحقیقات کی ضرورت نہیں رہتی، بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. اگر تو یہ بات ہوتی ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے جن پہ الزام ہے کہ آپ فراہم کر دیں معلومات، پھر تو تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات. علی صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کے پر بھی ترمیم ہو، پہلے یہ کہہ چکے ہیں. اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں آفٹر آل اس کے اوپر بھی تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ تو خود وکیل ہیں، وہ بھی پرائم منسٹر کے نیچے ہیں، انہوں نے تحقیقات کرنی ہے. دیکھیں، ایک تو سلمان صاحب نے بات کی ہے، میں ان کو ریفیوٹ تو کرنے کی جسارت نہیں کروں گا کیونکہ میرے سینئر ہیں، لیکن میں یہ ضرور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی شاید اس کا علم ہی ہے کہ جو اینٹائی کرپشن لاز ہوتے ہیں اس میں جس طرح نیب کے کچھ لاز ہیں اس میں اونرس آپ کا جب ایک دفعہ ایک پراپرٹی آ جائے، آپ کے کچھ اثاثے سامنے آ جائیں، then it is you who own it who has to prove it کہ اس نے ایک اچھے طریقے سے اس کو بنایا. باقی قانونی ماہر آپ کی اس رائے سے متفق نہیں ہیں؟ ہماری بہت سارے قانونی ماہروں سے بات ہوئی ہے. ایک ایسی چیز ہے مس جہانگیر کے اس میں ہمیشہ آپ کو علم ہے
کہ قانون جو ہے اس میں ہمیشہ دو رائے ہوتی ہے، اسی لیے دو طرف دو وکیل بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ہی قسم کے ثبوت پہ ایک جج دو. اگر اونس میاں صاحب کے اوپر بھی ہے تو معاملات پھر بھی ہفتے مہینوں میں جا سکتے ہیں. 2018 دور نہیں ہے، 2017 تو آ چکا ہے. اچھا، میں اگر آپ اجازت دیں، آج اگر آپ نے آج سپریم کورٹ کور کیا یا نہیں، لیکن وہاں پہ ایک چیز ہمارے کیس سے پہلے ڈسکس ہوئی، نیب کے ادارے کی آج کلاس لگی وہاں پہ اور باقاعدہ ان سے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ جو ایشو ہوا ہے اس پہ آپ نے کچھ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں کیا. تو یہ اور پھر باقاعدہ ہمیں کہا گیا کہ بھئی یہ تو اب آپ کیا کریں گے، یہ تو نیب کی تو یہ حالت. پھر آپ کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ What is your demand? If somebody has to investigate it, are you going to demand that somebody else should investigate it? Accounting firm should investigate it? صاحب نے کہا. اگر آپ مجھے تھوڑا سن لیں، دیکھیں جب کمیشن کی بات آئی وہاں پہ کورٹ میں یہ بات کی گئی ہم سے اور اوپن کورٹ میں جج صاحبان نے کی کہ جب ہم ایز اے کورٹ بیٹھتے ہیں تو پھر تو دس از اے کورٹ آف لا، جہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی ثبوت وغیرہ لا کے رکھنے ہیں جس پہ ہم نے کیونکہ اٹس ناٹ این انکوائری کورٹ، سپریم کورٹ کو انکوائری کورٹ تھوڑی ہے. بالکل. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو کمیشن بالکل اب جو کمیشن بنے گا، جو سپریم کورٹ کے سٹنگ جج ہوں گے ان کو پورا اختیار ہوگا ایز اے سپریم کورٹ جج، ان کے پاس اختیار ہے، وہ کسی بھی ادارے کو یوز کر سکتے ہیں، ISI کو بلائیں، MI کو بلائیں، وہ انٹیلیجنس بیورو کو بلائیں، انٹرنیشنل جو آپ کے آڈٹ فرمز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل آڈٹ فرمز جو اس قسم کے وائٹ کالر کرائمز کے ایکسپرٹس ہیں، ان سے بھی وہ ہیلپ، کیونکہ سپریم کورٹ کے جج کے پاس اختیار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیشن اب بنے گا، کمیشن از دا پراپر فورم فار دس، کیونکہ وہ انویسٹیگیشن کرے گا. اور آپ اس کمیشن کے فیصلے کو مان لیں گے علی صاحب؟ وی کین اونلی ہیلپ دا کمیشن. آپ مان لیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کمیشن کے فیصلے کو انشاءاللہ اس لیے مانیں گے کہ وہ جب اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرے گا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر تو پھر کوئی عدالت نہیں ہے. وہ آپ نے بالکل صحیح کہا، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا اور اس کے اوپر آپ کی اتفاق رائے ہوئی تھی، ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آپ نے سائن کیا تھا جس کے اوپر اس وقت کے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے سائن کیا تھا ایز اے وٹنس. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کمیشن نے یہ پروو کر دیا کہ سسٹمیٹک ریگنگ ہوئی ہے تو اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، حکومت گھر جائے گی، مگر اگر نہیں کیا تو آپ پھر سے دھاندلی کا شور نہیں مچائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ کسی بھی مہذب ملک میں جہاں ایک پراپر جوڈیشل فورم ہوتا ہے فیصلے مانے جاتے ہیں لیکن اس پہ فیئر کامنٹ ہوتا ہے. ہم نے فیئر کامنٹ کیا ہے لیکن سپریم کورٹ کا جو جوڈیشل کمیشن تھا اس کے فیصلے کے سامنے ہم نے سر تسلیم ہم نے خم کیا تھا. عمران خان صاحب نے اس کو مانا تھا لیکن اس میں صرف یہ بات کی تھی کہ جو 40 جگہوں پہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان 40 جگہوں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سوچنا چاہیے، جو شارٹ کمنگز بتائی تھیں، کیا ان شارٹ کمنگز پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی ایکشن لیا؟ کیا حکومت وقت نے کوئی ایکشن لیا؟ مگر الیکشن کمیشن میں آپ کی ریکمنڈیشن سے بھی لوگ ہیں نا. جی مصدق صاحب، میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے 2-3 مرتبہ ذکر کیا کہ یہ بات مہینوں میں جا سکتی ہے، تو ہمیں پھر بھی قانونی طریقہ کار تو فالو کرنا پڑے گا. قانونی طریقہ کار اگر مہینہ لیتا ہے، 10 دن لیتا ہے یا 1 سال لیتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس وجہ سے کہہ دیں کہ غیر قانونی یا ماورائے قانون ماورائے آئین کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ تو وہ طالبان ایسی بات کرتے ہیں کہ 2 منٹ کے اندر کر کے سر کاٹ دو یا پھانسی لٹکا دو. نہیں، میں آپ کا تو ذکر نہیں کر رہا ہوں بالکل، میں تو ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ماورائے قانون آپ کوئی بات گفتگو بڑھانی شروع کر دیں اس خطرے سے کہ آپ کو 2 مہینے یا 4 مہینے لگ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ غلط روش اور غلط ڈائریکشن میں بات چلی جائے گی. تو سپریم کورٹ جو اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے وہ اس کیس کو فالو اپ کر رہا ہے اور اس کے اندر جتنا بھی وقت لگے گا، پہلی تاریخ 1 کو تھی، دوسری 3 کو ہے اور تیسری شاید 7 کو ہو، جو بھی وقت لگے گا اس وقت کی مناسبت سے تمام قانونی اور آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ فیصلہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی TORs بنتے ہیں، جو بھی بات ہوتی ہے، ہم نے تو آپ کو 1 مرتبہ بھی نہیں کہا کہ اگر اس طرح کا قانون ہوگا تو ہم یہ کریں گے اور اس طرح کا قانون ہوگا تو ہم کچھ اور کریں گے. پرائم منسٹر صاحب نے تو یہ کہا کہ میں اس کی مینٹینیبلٹی کو بھی چیلنج نہیں کرتا اور جس طرح کورٹ فیصلہ کرتا ہے، جو باتیں بھائی نے ابھی کی ہیں کہ آپ کسی بھی ادارے کو بلا سکتے ہیں، کسی سے بھی انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں، یہ تو ہم لکھ چکے ہیں اپنی TORs کے اندر. جس چیز کو ٹروتھ لیس کہا گیا تھا ہمارے خیال کے مطابق ہم نے اس کی بھی تمام جو ریمیڈیز تھیں وہ نئے بل کے اندر انٹروڈیوس کر دیں. لیکن اگر پھر بھی سپریم کورٹ سمجھتا اپنی دانست کے اندر کہ اس سے زیادہ سخت بنانی چاہیے TORs تو بنا ڈالیں. ہم تو مان رہے ہیں ان کی بات، ہم تو کہہ رہے ہیں. 1 مرتبہ بھی آپ کو اس پروگرام میں ہم نے نہیں کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا تو یہ
بالکل ٹھیک. یہاں پہ قمر زمان کائرہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. قمر زمان کائرہ صاحب, آپ اپنی بات مکمل کریں. آپ کی پارٹی کا موقف اس وقت کیا ہے؟ جس طرح کہ مصدق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ہمیشہ سے کہا تھا کہ جی جوڈیشل کمیشن اپنے ٹی او آرز بنا لے, اور اب وہ اپنے ٹی او آرز بنائے گی. دیکھیے, میں وکیل نہیں ہوں, لہٰذا میں نہیں جانتا کہ قانونی طور پہ میری آرگومنٹ کی حیثیت کیا ہے, لیکن جہاں تک میں کامن سینس کے طور پہ سمجھتا ہوں, یہ پولیٹیکل کارکن کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بھی قانون اور آئین کے دائرے میں ہی کام کرتی ہے, اور قانون بنانا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے, قانون بنانا پارلیمان کا کام ہے. سپریم کورٹ نے جو اس وقت ملک کے اندر موجود ہے قانون آئین کمیشن بنانے کا, اس کے تحت جو ٹی او آر گورنمنٹ نے بھیجے تھے, سپریم کورٹ اس کو مسترد کر چکی ہے. اب اگر سپریم کورٹ کو یہ صورتحال بنے کہ جی کوئی کنسنسس نہ بنے, جس طرح کورٹ نے کہا ہے کہ اپنے اپنے ٹی او آر جمع کرائیے اور کنسنسس لکھیں گے, کنسنسس بنتا نظر نہیں آتا, نہیں تو ہم ٹی او آر بنائیں گے. سو کورٹ ٹی او آر بنائے گی, کمیشن اپنے لیے ٹی او آر بنائے گا, اپنے لیے وہ سوال نامہ بنائے گا جس کے جواب لینے ہیں. یہ ذرا مختلف صورتحال ہوگی. نہیں, قمر زمان کائرہ صاحب, اگر میں غلط نہیں ہوں, علی صاحب بھی بیٹھے, وہ بھی وکیل ہیں, اب چونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ خود ٹی او آرز بنائیں گے, تو وہ خود ٹی او آرز بنائیں گے متفقہ طور پہ, ان کو اب ضرورت نہیں ٹی او آرز بنانے کی. نہیں, اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے, پھر بھی سپریم کورٹ نے کوئی لا فالو کرنا ہے, اور اس وقت ملک کے اندر جو لا ہے اس کے مطابق وہ نیا لا تو نہیں بنا سکتی. نہیں, آرڈیننس لا سکتی ہے نا حکومت, جس طرح پہلے بھی تو لائے تھے, جوڈیشل کمیشن بنائی تھی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے. میں وہی بات کرنے لگا ہوں جی, کہ پھر سپریم کورٹ کو یہ معاملہ, اور میری دانش میں ہے بھی یہ کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور جو ہے اس کے تحت پارلیمان جو کہ سپریم ادارہ ہے, سب اداروں کی ماں ہے, اس ادارے کے اندر بھی اگر سپریم کورٹ میں کوئی کیس ہو, ہائر جوڈیشری میں کوئی کیس انڈر ڈسکشن ہو, تو اس کو سب جوڈس کہہ کے اس کے اوپر بحث نہیں کی جاتی. سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ اپنے اوپر, ویسے بھی یہ پولیٹیکل کیس ہے, اپنے اوپر نہ لے, لیکن اپنی کسی آبزرویشن کے ساتھ یا اپنی سجیشن کے ساتھ یہ معاملہ پارلیمان میں بھیج دے, اور پارلیمان سے ریکوائرڈ لیجسلیشن کرا لی جائے, تاکہ سپریم کورٹ کے برڈن کے اوپر برڈن نہ آئے, اور پارلیمان کی سپریمیسی بھی مانی جائے, اور جو قانون بنے وہ اس قانون کے تحت پھر وہی جج صاحبان کا جو کمیشن ہے وہ امپاورڈ کمیشن کام کرے. تو کائرہ صاحب, یہ آپ کی پرسنل ذاتی رائے ہے یا آپ کی پارٹی کی اس وقت پوزیشن ہے؟ کیا آپ جوڈیشل کمیشن کو ایکسپٹ کر رہے ہیں ایز پاکستان پیپلز پارٹی, اور اس کی جو تشکیل دے گئی ہے اس کے کوئی جو نتیجے نکلیں گے اس کو آپ ایکسپٹ کریں گے کہ نہیں؟ دیکھیے, ابھی تو بہت قبل از وقت ہے کچھ کہنا, کیونکہ یہ 2 دن بعد جب کورٹ لگے گی تو اس کے بعد ابھی تو بہت پریلیمنری ڈسکشن ہوئی ہے, اس کے بعد سمجھ آئے گی کہ بات چلتی کدھر ہے. پیپلز پارٹی یقیناً عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں, ہمارا جو موقف ہے وہ عدالتوں میں پیش کر دیں گے, عدالتوں کے سامنے میڈیا کے ذریعے پیش کر دیں گے, لیکن ہمارا جو جوائنٹ اپوزیشن کا بل ہے پارلیمان میں, ہمارے ٹی او آرز کی صورت میں تو وہ موجود ہے, اور پی ٹی آئی بھی اسی کو لے کے جا رہی ہے, لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اپنے اوپر یہ جو ٹی او آرز کا ایشو ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. فیصلہ الٹیمیٹلی انہوں نے کرنا ہے, اور ہماری ٹوٹل ڈیمانڈ سپریم کورٹ کو اور ان کے کمیشن کو امپاور کرنے کی ہے, ان کو بااختیار بنانے کی ہے. ٹھیک ہے, میں نے تو وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوتی ہوں. ویلکم بیک. قمر زمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک مرکزی رہنما ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے یہ اونس نہیں لینا چاہیے کہ وہ ٹی او آرز بنائے, بلکہ پارلیمنٹ کے پاس یہ واپس آنا چاہیے, اور پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ٹی او آرز بنائے. بلکہ ان کا جو ایک بل ہے سینٹ کے اندر کہ آپ احتساب کریں میاں نواز شریف صاحب کا, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. علی صاحب دیکھیں, یہ بات تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سامنے آ گئی, کائرہ صاحب اہم رہنما ہیں, انہوں نے کہہ دی ابھی ان کی پارٹی کی میٹنگ ہونی ہے, پورا لائے عمل تو تب آئے گا, مگر انیشلی ان کی بات سامنے آ گئی. سو اس کے اوپر باقی بھی تو جماعتیں ہیں جو شاید اس کو نہ مانیں. پھر دیکھیں, یہی طریقہ ہوتا ہے بات کو آگے لے جانے کا. انہوں نے جو ہے اپنی رائے دی ہے, میری اپنی ایک رائے ہے, ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی ایک رائے دی, اس سے پھر بات نکلتی ہے. فیصلہ الٹیمیٹ آربیٹر کون ہے؟ سپریم کورٹ کے جج. دیکھیں, 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے, جو بھی اسٹوڈنٹ آف لا ہو اس کو یہ پتا ہے کہ جو آپ کا جو 3/4 لا ہے, جس سے کہ ان کے 75% آپ کی جو کیسیں چلتی ہیں, جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پریسیڈنٹ بنتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں جج میڈ لا. وہاں پہ جہاں پہ لا خاموش ہو, جج کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایک فیصلہ کرتا ہے.
وہ پھر آگے کے فیصلوں کے لیے ایک لا کی حیثیت بن جاتی ہے. کبھی کبھار اسی کو اٹھا کے قانون بھی بنا دیا جاتا ہے پارلیمان سے. صاحب یہاں پہ کافی لوگوں کو پتا ہے کہ ایسے ہے، مگر آپ کہنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آج جب اوپن کورٹ میں جج صاحبان نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں اس پہ کنسنسس کر سکتے تو ہم بنا دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ان کو بھی شد بدھ ہے سپریم کورٹ میں جب آپ پہنچتے ہیں کہ کیا اس کے لیے وہ لا میکنگ کر سکتے ہیں. یعنی اب اچھا کیا یہ ٹریڈیشنل لا میکنگ ہے یا یہ کمیشن کے لیے جس طرح سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ رولز ہوتے ہیں وہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات اگر پارلیمان نے اس کا نتیجہ نکالنا تھا 7 مہینے ٹی او آر کمیٹی میں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بیٹھے رہے. میں سمجھتا ہوں اس ایک ایشو پہ پولیٹیکل لیڈرشپ فیل ہوئی تو الٹیمیٹ آربیٹر کو بیچ میں آنا پڑا. میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے ہے ذاتی، کوئی سے اختلاف کر سکتا ہے کہ کمیشن کے لیے ٹی او آر بنانا ٹریڈیشنل لا میکنگ ان دیٹ سینس نہیں ہے کہ آپ کوئی پرٹیکولر لا پاس کرنا ہے. انہوں نے یہ 4 کارنر ڈیسائیڈ کرنا، اور یہ کمیشن نے نہیں کرنا، سپریم کورٹ نے کمیشن کے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ان 4 کارنرز میں جس طرح سپریم کورٹ رولز بنائے جاتے ہیں وہ سپریم کورٹ خود بناتی ہے کہ آپ نے ان 4 کارنرز میں انویسٹیگیشن کرنی ہے. اس کے بعد کمیشن جب بیٹھے گی تو جو سپریم کورٹ نے اس کو بنائی ہوگی اس میں کام کرے گی. اور ایک اور چیز بھی، آخری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اب اس کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے کہ بال دوبارہ ایک بار پولیٹیکل لیڈرشپ اس میں پارلیمان میں فیل ہوئی ہے 7 مہینے. ہم نے اپوزیشن نے پیپلز پارٹی ہم لوگوں نے تو دے دیا. میں نے اب آگے چلنا ہے، میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. لیٹ می گیٹ ادر کمنٹس. حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ بال جب دوبارہ پارلیمان کے کورٹ میں حکومت کے کورٹ میں زیادہ تر آئی ہے ادھر سے اب سولوشن نکلے. اچھا سلوشن نکلنے کی تو بات دیکھیں، ایک جو ہے وہ مسئلہ حل ہو گیا، مگر جو پاکستان پیپلز پارٹی نے باقی ڈیمانڈز کیے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ فورن منسٹر آپ نے لگائیں، جس طرح وہ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل آپ بنائیں، جس طرح وہ کہتے ہیں سی پیک کے اوپر آپ ہمیں کچھ جسے کہتے ہیں ایشورٹیز دیں. What will happen to that? I mean, you think that the storm is over or the storm ہمارے نقطہ نظر سے storm کی بات نہیں. میں اصل میں وہ بات انڈورس کرنا چاہوں گا جو علی محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس کو دوبارہ سے کسی ایسے ڈیلے میں نہیں ڈالیں کہ دوبارہ سے آپ پھر وہی گفتگو شروع ہو جائے. میں 2 مہینے کے بعد یہاں پر آؤں اور آپ بولیں کہ اب دوبارہ پارلیمنٹ میں گئی ہے تو یہ ہو رہا ہے اور آپ ڈیلے کر رہے ہیں. اگر آپ کنسنسس نہیں ہو رہا ہے تو 2 چیزیں ہوں گی، یا تو سپریم کورٹ ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالے گی اور اس بات کو آگے بڑھائے گی، قانون دان ہے. اور اگر کوئی طریقہ کار نہیں نکلے گا اور نئی قانون سازی کی ضرورت ہوگی تو وہ آرڈیننس کی شکل میں کوئی نہ کوئی چیز لائیں گے جس کو پھر ہم پارلیمنٹ کے پاس اوبیسلی ہر آرڈیننس جاتا ہے ریٹیفیکیشن کے لیے تو وہ ہوگا ضرور. لیکن یہ اب کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کئی مہینے سے 6 مہینے 8 مہینے سے یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے تھرو ہوگا. جی ہم نہیں بے شک اسمبلی کے ذریعے ہو لیکن یہ ہونا چاہیے. یہ اب اس میں ڈیلے جو ہے نا، یہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں ثابت قدم رہیں. جس طرح یہ بھی ثابت قدم رہیں دوبارہ سڑکوں پہ بھی نہیں آئے، ہم بھی ثابت قدم رہیں کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے آگے، تاکہ یہ جو شک کی محفل یہاں پر جمی ہوئی ہے اور ہر بندہ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے وہ ختم ہو. میں آپ سے آخری سوال کروں گی، پھر میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں 2018 میں الیکشن ہوں گے؟ آپ کی پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ مختصر سا جواب دیجیے گا پلیز. دیکھیے 2018 تو یقیناً آئینی طور پہ الیکشن ہونے ہیں. اس سے پہلے اگر کوئی سوال ہوتا تو بات اور تھی. 2018 میں تو الیکشن ہونے ہی ہے. لیکن مجھے ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے، جو بات میں نے کہی مجھے بھی اس بات کا ادراک ہے. جج صاحبان ہمارے بڑے قابل اور فاضل جج صاحبان ہیں، لیکن جب پولیٹیکل ایشوز میں جج صاحبان کو ہم شامل کر لیتے ہیں، مجبوراً وہ آ جاتے ہیں تو ان کے اوپر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر عدالت بازی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ عدالت ایک سجیشن دے دیتی ہے، اگر لیجسلیشن کے لیے آرڈیننس کے لیے حکومت کو وہ کہتے ہیں کہ لیجسلیٹ کر دو تو وہی بل بن سکتا ہے نا، بجائے اس کے کہ ہم ایک غلط پریزیڈنٹ بنائیں. ہم کیوں نہ ایک سپریم ادارے کو اس سے بل پاس کروائیں تاکہ ایک ریگولر قانون بنے. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان سے بنا ہوا قانون جو ہوگا وہ ساری جماعتوں کی اونرشپ ہوگا. تیسری گزارش یہ ہے کہ ہم یہ بالکل نہیں مجھے سپریم کورٹ پہ مکمل طور پہ ان کا احترام ہے اور مجھے احترام واجب ہے، لیکن جو ایگزسٹنگ قانون ہے اگر اس پہ ترمیم نہیں کی جاتی، اور ترمیم کرنا کسی ایگزسٹنگ آئین میں یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے. عدالتیں اپنی آبزرویشن سے جو بات پریسیڈنٹ کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے وہ عدالتوں کے فیصلے ہیں، لیکن بہت سارے فیصلے وہ ہوتے ہیں جو پریسیڈنٹ کے طور پہ استعمال نہیں ہوتے، جیسے بھٹو کیس ہے. ٹھیک ہے. اچھا قمر زمان قاہرہ صاحب، میرا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ. ہم تو امید کر رہے تھے کہ آپ اسٹوڈیو کے اندر آئیں گے سر. میرا وقت انفارچونیٹلی بالکل ختم ہو گیا ہے. میری رائے یہ کہ پولیٹیکل کیس ہم نے اس کو کیوں بنایا؟
दूसरे मुल्कों में पॉलिटिकल नहीं बना। अच्छा, ये एक और इसके ऊपर एक और हम सिटिंग रखेंगे, मगर एक और महफिल रखेंगे। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुसद्दिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मगर एक सवाल उठाया है कमर ज़मान कायरा साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा है कि सियासी लोगों को ही सियासी मसाइल हल करने चाहिए और जो बॉल डाला है सुप्रीम कोर्ट में वो सुप्रीम कोर्ट का बॉल नहीं है, वो सियासी बॉल है, उसको शायद वापस पार्लियामेंट में आना चाहिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।